मिरातुन्निसा की सारी टीम की जानिब से मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे। और अगर फिर भी कोई मुश्किल है, परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको इन तमाम मुश्किलात से आज़ाद करे। और अगर उस मुश्किल में से गुजरना है तो खुदा का पाक रूह आपकी मदद करे, आपको हिम्मत दे, आपको कुव्वत दे। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की कि हम एक बार फिर आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। वही बात, आगे बढ़ने से पहले अपनी स्पीकर को वेलकम करते हैं, सिस्टर डोलिना। थैंक यू सो मच शहानाबाद जी, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है उसके भारी फजल के लिए कि आज के दिन तक उसने हमें रूए ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। और हमारी सांस का आना, हमारी सांसों का बहाल रहना, ये भी इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि उसका मंसूबा हमारी ज़िंदगी में है। तो आज मैं समझती हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब तक हम रूए ज़मीन पर ज़िंदा हैं, हम खदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शानदार है। एक बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही कि सांसों का आना और फिर बहाल रहना। अक्सर हम सब की लाइफ में कभी-कभी ऐसे होता है, रात को जब हम सारे दिन की थकान के बाद लेटते हैं और अगर कोई पेशेंट है या जिसे सारा दिन सरवाइव किया और रात को उसके जब मसल्स रिलैक्स होते हैं, जब वो बिस्तर पे आता हो तो शायद कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम या जिस सिचुएशन से मेडिकली वो गुजर रहा हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स शायद नमूदार होती हों, उसको फील होती हों। तो उस वक्त ऐसे लगता है कि, और कभी-कभी ऐसे भी होता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। फिर हम दुआ करते हैं खुदावंद बिल्कुल। एक और सुबह अता फरमा। और एक ये है कि सांसें जो है बड़ी कीमती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वेंटिलेटर्स पे हैं, वो आर्टिफिशियल तौर पर जो है वो सांस को परचेज कर रहे हैं, वो हर ब्रेथ के लिए बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, और हम जो है बहुत सुकून से, आराम से, रिलैक्स होकर जो है हम सांस ले रहे हैं, हमें इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। लोग खरीद के, पैसा देकर, और आप अगर हॉस्पिटल्स को विजिट करें तो उधर एक जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, वो वेंटिलेटर्स की अरेंजमेंट नहीं होती, और बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही जो है इस फ़ानी दुनिया से कूच कर जाते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि उसने हमें साँस दी है, और ये साँस जो है ये बड़ी कीमती है। बाइबल मुक़द्दस में ख़ास बात लिखी है, वाइस की किताब में, वो लिखा है, जहाँ पाताल जहाँ तू जाता है, वहाँ ना कोई काम है, ना कोई मंसूबा। तो हमारा जीना जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि आप बाय पर्पज़ हैं। सो निहायत खूबसूरत बात है कि खुदा जो है हमें बाय पर्पस जो है चाहता है कि हम बाय पर्पस ज़िंदगी गुजारें। जब मनो तले मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तब वहाँ पर कोई मंसूबा नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी है कि जब तक हम रूए ज़मीन पर ज़िंदा हैं, हमारी ज़िंदगी में टास्क होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में लोग होने चाहिए, हमारी ज़िंदगी में बशारत होनी चाहिए, कोई ना कोई बात होनी चाहिए जिससे हम दूसरों के लिए जो है वो बाइसे बरकत बन सके। खूबसूरत बात है। टॉपिक तो ये नहीं है, मगर मैं ये समझती हूँ कि शायद इन बातों से हम में से किसी के लिए या शायद हमारे नाज़रीन में से किसी के लिए कोई ना कोई एक बात तसल्ली के लिए होगी, क्योंकि खुदावंद अगर आपके लिए ये बातों को कहलवा रहे हैं तो यकीनन किसी की ज़िंदगी में किसी ना किसी बात की ख्वाहिश होगी या कोई जवाब उसे चाहिए होगा जो शायद हमारी गुफ्तगू से उन तक पहुँच सके। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, मैं आपसे बात करूँगी, अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं, अगर हम एक ख़ानदान की बात करते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि एक लड़की जो अपना घर छोड़कर और एक नए ख़ानदान में आती है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो अपने आप को चेंज करे, वो सबको जान ले, वो सबके माइंड को समझ जाए, सबकी ख्वाहिशात को या सबकी चॉइसेस को समझ जाए। और अगर वो समझ जाती है तो फिर उसका एक रुतबा, उसका एक लेवल फ़र्क हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट फ़र्क हो जाती है। और अगर वो नहीं समझ पाती, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग का लेवल फ़र्क है, कोई जल्दी समझ जाता है और कोई शायद बहुत टाइम लगाता है। मगर जो समझ जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि ये या तो हमारी बड़ी बहू है या ये हमारी छोटी बहू है, मगर ये जो है ना बहुत अच्छी है, या ये खिदमत करती है, या ये सबका ख्याल रखती है, इस तरह से। और कभी-कभी ये भी देखने में आया है कि वो बाकी तमाम फैमिली मेंबर से सुपीरियर हो जाती है, यस। डिसीजन मेकर हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैमिली की जहाँ पर हम सास और बहू की मोहब्बत को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सिस्टर चाहूंगी कि आप ज़रूर बताएं कि जिस तरह कलाम मुकद्दस में से बहुत ही खूबसूरत एक सास बहू का रिश्ता हमें नज़र आता है, एक किताब उस पर है पूरी, यस।
روت کی کتاب ہے، تو اس میں میں چاہوں گی آپ ضرور بتائیں کہ ساس بہو کا رشتہ جو ہے، جو محبت کی تصویر کو بھی ظاہر کرتا ہے، تو یہاں پر یہ بتائیں کہ نومی کیسے باعث برکت رہی؟ یہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ عموماً طور پر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ میڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے، اور ہم ڈراماز وغیرہ دیکھیں یا آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ایک خاص چیز پر تڑکا یا مسالہ لگا کے جو گفتگو کی گئی ہے وہ اسی چیز پر کی جاتی ہے کہ ساس اور بہو میں جنگ ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر ہم حقیقی طور پر جانیں اس بات کو، جب ہم خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا ہر ریلیشن شپ گرو کرتا ہے، بی اٹ بی ہسبینڈ وائف کا ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے، فیملی کا ہو سکتا ہے، ان لاس کا ہو سکتا ہے۔ ہر ریلیشن شپ گرو کرتا ہے جب آپ خداوند میں ہوں۔ پرابلم کیا ہے سوسائٹی کی یا لوگوں کی یا جو ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتی ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ہر ریلیشن شپ پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہتر اور خاطر خواہ نتائج ملے، اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو جب ہم نومی پر غور کرتے ہیں بحیثیت ساس، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی شخصیت کافی سحر انگیز ہے۔ ایسا بہت کچھ ہے نومی کی زندگی میں جس نے عرفہ اور روت کو مجبور کیا ہے کہ اپنے شوہروں کے مرنے کے بعد بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس عمر رسیدہ خاتون سے جدا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رسیدہ بھی جب ہوں ہم تو ہم سحر انگیز ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اولڈ ایج میں جو ہے لوگ صرف ڈپریشن کی بات کریں، لوگ صرف ہڈیوں کے درد کی، کمر کے درد کی اور جو ہے اس طرح کی گفتگو کریں جس میں آپ دیکھیں کہ اگر 60-70 سال کے لوگ یا 50 سال کے لوگ جو ہے وہ ساتھ میں ہوں تو ادھر گفتگو کیا ہوگی، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے جو ہے شوگرز ہو گئی، اور اس طرح کی کنورزیشن چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نے جس نے آپ کی زندگی میں سانس کو جاری رکھا ہے اور جس ایج میں بھی جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایج میں بھی آپ بہترین کام خداون کے لیے کر سکتے ہیں۔ سو ہم جب غور کریں نومی کی زندگی میں، تو نومی جو ہے وہ ایک کلاسیکل سی پکچر دے رہی ہے، محبت کی تصویر ہے، اور وہ جہاں بھی ذکر کرتی ہے بائبل مقدس میں، روت کی کتاب میں، تو وہ میری اپنی بیٹیوں، میری بیٹیوں۔ تو یہ بڑا خوبصورت بات ہے کہ کوئی ساس جس نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے بچوں کو بیایا ہے، وہ وہی درجہ بندی دے۔ اور جب عرفہ کا شوہر مر گیا ہے تب بھی عرفہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، روت کا شوہر مر گیا ہے تو روت جو ہے اپنی ساس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے اٹیچمنٹ، ہمیں ایک خاص اٹیچمنٹ نظر آتی ہے۔ اگر ہم روت کی کتاب کے پہلے باب پر جو ہے وہ غور کریں تو اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے۔ نومی کا اٹھنا بڑا خاص ہے، وہ اٹھی ہے اور وہ دونوں اپنی بہوؤں کو لے کر اٹھی ہے، اور وہ کیا چاہ رہی ہے کہ ہم مواب کے ملک سے جو چلے جائیں، کیونکہ خدا نے نگاہ کر لی ہے بیت لحم پر رحم ہو گیا ہے، خدا نے اپنے لوگوں کی خبر لی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اب میں جو ہے وہ وہاں پر جاؤں، اور وہ اپنی بیٹیوں کو، دونوں کو، بہوؤں کو لے کر اٹھی ہے۔ پھر ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے 7ویں آیت میں، سو وہ اس جگہ جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اٹھی بھی ہے، ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، کوئی بزرگ ماں کی حیثیت سے یا کوئی بزرگ سسر کی حیثیت سے جو ہے وہ لیڈ کرے۔ نومی یہاں پر لیڈ کر رہی ہے اپنی بہوؤں کو۔ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اس کا شوہر بھی مر گیا، اس کے بیٹے بھی مر گئے، کوئی امید اس کے پاس جو ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی، لیکن زندہ خدا کی امید اسے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور وہ اپنا موٹیویشن جو ہے وہ ان دونوں میں بھی جو ہے منتقل کیا ہے۔ اس کا 10 سال کے ایکسپیرینس میں جو ہے اس نے بہت کچھ اٹیچمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کمائی ہے، بہت سب کچھ جو ہے اس کی زندگی کا ایسا ہے جس کا عرفہ پر بھی اثر ہوا ہے اور جس کا روت پر بھی اثر ہوا ہے۔ پہلی چیز جو ہم اس میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں
کہ ساس اور بہو کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے کہ جس میں ایک جنگ ہی دکھائی جائے، تناؤ ہی دکھایا جائے، یا جو ہے ایک بیٹی جب کسی دوسرے گھر سے آتی ہے تو اس کو جو ہے یہ تربیت دی جائے کہ تیری ساس نے تیرے ساتھ ایسے کیا. صحیح مطلب آپ غلط بیج بو کر جو ہے کبھی آپ جو ہے اچھی فصل نہیں کاٹ سکتے، بلکہ ماؤں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ آپ جس گھر میں جا رہی ہو وہی آپ کی ماں ہے، وہی آپ کا باپ ہے، وہی آپ کے بہن بھائی ہیں، اور آپ نے انہیں ویلیو کرنی ہے. ایک اور چیز جو مجھے بڑی خوبصورت جو ہے وہ دکھتی ہے اس ساس بہو کے رشتے میں، کہ جو بہو آپ بیاہ کر لاتے ہیں وہ آپ کی نسل کو آگے لے کر چلے گی، تو اس لحاظ سے وہ بڑی قیمتی ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے نومی کی زندگی میں کہ نومی بڑا ہائی ریگارڈ جو ہے وہ پے کرتی ہے اپنی بہوؤں کو. پھر اگر ہم غور کریں تو 8ویں آیت میں اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ. اس نے انہیں آپشن دیا ہے کہ اس نے انہیں ڈیسیژن لینے کے لیے جو ہے موقع دیا ہے. سو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور دوسرے کو موقع نہ دینا، یہ جو ہے یہ کسی کی سیلف گروتھ کا باعث نہیں بنتا. دوسرے کو انوالو کر لینا، دوسرے سے کہنا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہو، اور اس کو آزاد مرضی دینا. جیسے خدا آسمانی باپ آزاد مرضی دیتا ہے، تو جب ہم آزاد مرضی بھی دوسرے کو دیتے ہیں تو دوسرے آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں. اب عرفہ بھی جانا نہیں چاہتی، اور عرفہ جو ہے لکھا ہے کہ وہ دونوں اس سے لپٹ کر روئی. جب اس نے یہ کہا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم جانا نہیں چاہتے، اور وہ دونوں لپٹ کر رو رہی ہیں. تو ان کا رونا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسا ایک رشتہ جو ہے محبت کا بنا ہوا ہے، کیسی اٹیچمنٹ ہے کہ تینوں کا ایک ہی حال ہو گیا. ان تینوں کا حال مختلف نہیں ہے، تینوں کے پاس شوہر نہیں ہے، اور وہ ریلیٹ بھی کر رہی ہیں، وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد ہے نہ جیون ساتھی ہے. اور ایک دوسرے کا بوجھ سمجھنا، ایک دوسرے کے آنسوؤں کو ویلیو کرنا، ایک دوسرے کو اسی کشتی کا سوار کرنا جو ہے یہ آپ کو بہت آگے لے کر جاتا ہے. تو نومی کی زندگی میں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے کہ وہ دعاگو عورت ہے. اس نے بڑا اچھا جملہ جو ہے اپنی بہوؤں کے لیے بولا ہے. جب وہ رو رہی ہیں، وہ اس سے ملتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے. کیسی خوبصورت دعا ہے. کسی بزرگ کے منہ میں گالیاں ہونا، کسی بزرگ کے منہ میں صرف جو ہے تانے ہونا اور ٹونٹس ہونا، وہ اور ایک پکچر ہمیں نومی کی دکھائی دے رہی ہے. نہ شوہر ہے، نہ اولاد ہے، غربت ہے، دکھ ہے، اس کے باوجود اس کے منہ کے ورڈز کتنے خوبصورت ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر کچھ اویلیبلٹی ہو، سارا کچھ اویلیبل ہو، پھر ہم خدا کا شکر کریں گے. بالکل. لیکن نومی جو ہے ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے جس میں وہ اپنی دونوں بہوؤں کو جو ہے دعا دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ کیے اور جیسا میرے ساتھ کیے، وہ کہہ رہی ہے خدا تمہیں اس کا بھی اجر دے، اور جو تم میرے ساتھ مہر سے پیش آئی ہو، وہ کہہ رہی ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے. پھر وہ کہہ رہی ہے تمہیں اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں آرام ملے. ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ نومی کو بڑی کنسرن ہے عرفہ کی بھی اور روت کی بھی. لیکن عرفہ تو جو ہے وہ لوٹ جاتی ہے. نومی کی زندگی میں روت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، اور روت جو ہے وہ ایک فائنل ڈیسیژن لے لیتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہی رہوں گی. اور وہ بڑا پرجوش اور بڑے وثوق کے ساتھ بڑا ٹھان کر وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ عرفہ چلی گئی ہے، لیکن اس کی جو ساس ہے وہ اس کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھ تیری جٹھانی بھی چلی گئی، اپنے معبودوں کے پاس لوٹ گئی ہے، تو بھی لوٹ جا. لیکن روت اس قدر انسپائر ہو گئی ہے اپنی ساس سے، وہ اس قدر جو ہے اس کی رفاقت، اس کی قربت، اس کی محبت بڑھ گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ساس جو ہے نومی جو ہے وہ روت کے آرام کی بھی طلبگار ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کو آرام ملے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا ازدواج بنے،
وہ چاہتی ہے ایک طرف تو وہ دونوں بہوؤں کی سے بات کر رہی ہے، لیکن اب یہ دونوں بیت لہم کی طرف لوٹ نکلی ہے. تو جب وہ لوٹ نکلی ہیں، جب وہ چلنے لگی ہیں، جب وہ اس جگہ پہنچی ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نومی کی جو ہے نا خواہش ہے کہ یہ جو ہے یہ سکون میں رہے، یہ راحت میں رہے، یہ اطمینان میں رہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کسی بزرگ کے لیے کہ وہ جو ہے اپنی نوجوان نسل کی راحت کا سبب ہو. وہ چاہے کہ اس کی حیات میں اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی گھلتا ہوا ہی اسے نظر نہ آئے، بلکہ اس کو پروان چڑھتا ہوا، کامیاب ہوتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے. اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ نومی جو ہے روت کی خوراک کا انتظام کر رہی ہے. روت اس سے اجازت لیتی ہے کہ میں جاؤں کھیت میں کام کروں، تو وہ اس کی خوراک کے لیے بھی فکر مند ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو. وہ اس کے ازدواج کے لیے فکر مند ہے، وہ اس کی رہائش کے لیے فکر مند ہے، وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ یہ نوجوان ہے، وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، یہ میرے ساتھ وہاں سے آئی ہے، یہ میری جو ہے مددگار رہی ہے، تو میں کس اعتبار سے اس کو سہولت پرووائڈ کر سکتی ہوں. نومی کا بہت زیادہ فوکس ہے اس چیز پر کہ وہ اپنی بہو کے لیے چیزوں کو آسان کرے، ان کو مشکل نہ بنائے، بلکہ وہ اس طرح سے جو ہے اس کے لیے پلاٹنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وہ اس طرح سے جو ہے اس کے لیے چیزوں کو کریٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ روت جو ہے وہ مواب سے آئی ہے. روت اسرائیل کے لوگوں کو نہیں جانتی. روت کا تو صرف واسطہ جو ہے علی ملک سے تھا، اپنے جیٹ سے تھا اور نومی سے تھا. نومی ساری چیزوں کو جانتی ہے. سو نومی اس کی پلاٹنگ بھی کر رہی ہے، کیسے جو ہے اس نے بوئز سے کیا کنورزیشن ہوا، اس نے پورا اس کو غور سے سنا اور پھر اسے بتایا کہ اس نے آگے کیا کیا کرنا ہے. تو ہمیں بڑی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے. ساس بہو کا ریلیشن شپ جو ہے وہ میدان جنگ نہیں ہے. ساس بہو کا ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہر وقت تناؤ ہو، ہر طرف بے چینی ہو، ہر طرف جو ہے دکھ ہو، آپ ایک دوسرے سے گھنی کھاتے رہیں، یا آپ جہاں بھی بیٹھیں آپ جو کوفت کا شکار ہو، آپ گوسپ کرتے رہیں، آپ ایک دوسرے سے نالائیں رہیں. یہ کوئی زندگی کا، روحانی بندوں کی زندگی کا یہ کوئی لطف نہیں ہے. بلکہ کیسی مبارک بات ہے کہ جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. تو اگر بیٹے اٹھتے ہیں تو مبارک کہتے ہیں، تو اس کی بہویں بھی اس کو مبارک کہیں. اور جس کو عزت دینا روا ہے اس کو عزت دینی چاہیے. اسرائیل کا قدوس خداوند فرماتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا جو ہے نوجوانوں پر فرض ہے، بھلے آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ کسی بھی مائنڈ سیٹ کے کیوں نہ ہوں. ہاں، اگر وہ خداوند کے کلام سے تجاوز کرتے ہیں یا خداوند کے کلام کے اگینسٹ آپ کو کچھ کہتے ہیں، تو پھر جو ہے یقیناً آپ کو ان کی بات پر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرے معاملوں میں جہاں پر خدا کے تابع رہ کر وہ آپ کی پرورش کر رہے ہیں، گو کہ جنریشن گیپ ہے، گو کہ آپ زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، وہ اس طور سے ایڈوانس نہیں، گو کہ آپ زیادہ جو ہے پراسپر کر گئے ہیں اور وہ کنزرویٹو ہیں، لیکن اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، اپنی ساس اور اپنے سسر کی عزت کرنا یہ بہت ضروری ہے. ان ساری چیزوں سے خداوند کو جلال ملتا ہے. تو وہ تمام بہنیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ہے منسٹری میں انوالو ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے خداوند کو جانتی ہیں، اس کی بیٹیاں بن چکی ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ والدین کی عزت کرے. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جو ہے پرووائڈ نہ کریں اپنے آپ کو، بلکہ اپنے ہر رشتے کو جو ہے وہ پیار کی ڈور سے بنتی جائیں، کیونکہ آسمان سے جو خداوند دیکھ رہا ہے وہ اس کا اجر دے گا، جیسے اس نے روت کو اجر دیا، جیسے اس نے نومی پر نگاہ کی. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں آج کی جو جنریشن ہے، اور اکثر ہم سنتے کہ آج کی جنریشن میں خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیوں میں برداشت کی کمی ابھی بہت زیادہ ہے. فوراً ڈیسیجن لیتے ہیں اور ہر چیز کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. سیکریفائز کرنا ہمیں بہت کم اب دکھتا ہے بچوں میں. تو میری بھی یہی دعا ہے کہ آج کل کی بچیاں اور بچے، بے شک کہ آج کی جو جنریشن ہے بہت جینیس ہے، سمجھدار ہے، بہت کریٹیو ہے،
اور بہت کچھ کرنے میں ہم سے شاید بہت آگے ہیں، یا جو بزرگ ہو گئے والدین ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں، مگر یہ سوچ کر ان کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ کریں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں کہ خدا یہی چاہتا ہے، آپ کی سرفرازی، آپ کی کامیابی اور آپ کی برکت، آپ کی بڑھوتی، آپ کی مضبوطی، ایوری تھنگ اسی میں ہی پوشیدہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. یہ کلام ہمیں بتاتا ہے. اور اگر آپ کلام سے واقف ہیں، اگر آپ خداوند سے واقف ہیں، اگر آپ اسرائیل کے خدا سے واقف ہیں، تو آپ اس بات کو یقیناً جانتے ہوں کہ ہاں شاید مشکلات میں یا کام کا اسٹریس ہے تو شاید آپ کبھی ایسا رویہ اختیار کر جاتے ہوں جو ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، مگر اگر خداوند سے آپ کا رابطہ زبردست ہے تو پاک روح آپ کو اسی ٹائپ بھی کرتا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈس اگریمنٹس ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کی رائے کسی دوسرے رائے شخص سے مختلف ہو سکتی ہے. جیسے جیون ساتھی بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی بعض اوقات جو ہے وہ رائے جو ہے آپ کسی چیز پر متفق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے ڈس اگریمنٹس ہوتے ہیں. تو ڈس اگریمنٹ ہونا از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن ان ڈس اگریمنٹس پر بات کرنے کا جو ہے طریقہ کار اور آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو ورڈز ہیں ان کا کسی پر 7% اثر ہوتا ہے، 7% کے اعتبار سے اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے ورڈز. ہماری جو ٹون ہوتی ہے اس کا پرسنٹیج ہے 38%. 55% ہماری باڈی لینگویج اثر کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں کتنا سلیکٹیو ہونا چاہیے اپنے ورڈز کے لیے، اپنی ٹون کے لیے. بعض اوقات ہم کسی کو دال بھی سرو کریں اور ہم اس سے کہیں اچھے طریقے سے لیجئے، پیجئے، کھائیے، نوش کیجئے، تو وہ جو ہے آپ نے جس انداز سے پیش کی ہے وہ اچھی لگے گی اور جو ہے اس کو دوسرا بندہ انجوائے کرے گا. لیکن اگر آپ کسی کو زنگر برگر بھی دیں اور اس کو آپ اس لہجے میں بات کریں، یہ لو کھا لو مرو، such type of slang attitude جو ہمارے کلچر میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ it has become normal. اب لوگوں کو جو ہے اپنے ورڈز کا خیال نہیں رہتا، جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ابھی اس نے مجھ سے ایسے بات کی تو میرا بھی وہ ہے. وہ بالوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، وہ عزت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے اور اس اعتبار سے جو ہے دکھ اٹھاتے ہیں. سو بہت ضروری بات ہے کہ ہم جو ہے ڈس اگریمنٹس رکھتے ہیں، نو پرابلم ود دا ڈس اگریمنٹس، لیکن اپنی بات جو ہے اچھے انداز میں پیش کرنا، اچھے سلیقے سے پریزنٹیشن کرنا اپنے خیالات کی، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ ابھی جس طرح سے ہم نے لاسٹ سوال میں روت کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے اس نے رسپیکٹ کی اور پھر ہم دنیاوی طور پر بات کی، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہو 7 بیٹوں سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پوزیشن ایک بہو کو حاصل ہو سکتی ہے آج کے معاشرے میں، اگر آپ بات کریں اور کلام سے بھی بات کریں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بائبل کی ورس ہے. اور یہ بیسیکلی دوسری خواتین نے جب نومی جو ہے بیت لہم آ گئی ہے، روت کے ساتھ جو ہے وہ بیت لہم میں آ کر بسنے لگ گئی ہے. پھر روت کا جو ہے اس کی شادی جو ہے وہ بوئز سے ہو گئی ہے اور خداوند نے جو ہے روت کو بیٹا دیا ہے عبید کی صورت میں، اور نومی کا نام جو ہے وہ چلنے لگا ہے، نسل جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور خدا نے جو ہے اسے قریب کے قرابتی سے جو روت کو بوئز کی صورت میں ملا ہے، تو خدا نے فضل کیا ہے نومی پر. تو یہاں پر روت کی کتاب کے 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور عبید کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے. کیا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے. کوئی دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ تیری بہو 7 بیٹوں سے بڑھ کر ہے، تیری بہو جو ہے وہ تیرے گھر میں جو ہے
زیتون کے طاق کی مانند ہے. تیری بہو جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تیرے سر پر تاج ہو. تیری بہو ایسے ہی تیرا گھر چلاتی ہے جیسے اس گھر میں رونق ہے, جس گھر میں بسیرا ہے, جس گھر میں آپ کہہ لیں کہ ہنسی ہے, کہکے ہیں. تو ایسا تاج جو ہے وہ اس اسرائیلی عورتیں جو ہے وہ نومی کے سر پر رکھ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی بہو جو ہے وہ اس طور سے کریڈٹ لے جائے اور اس طور سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. روت کا ہمیں ایک میرٹل کمٹمنٹ نظر آتا ہے. میرٹل کمٹمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تجھے مجھ سے جو ہے موت کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ جدا نہیں کر سکتی. تو روت جب اپنی ساس سے یہ بات کرتی ہے تو روت اسی بات کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے. روت کہتی ہے خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے. وہ کہتی ہے ایسے میں تیرے ساتھ رہوں گی, تیرے لوگ میرے لوگ, تیرا خدا میرا خدا, جہاں تو مرے گی میں بھی وہاں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی. تو ہمیں بڑا خوبصورت ریلیشن شپ یہ نظر آتا ہے روت کا کہ وہ یقیناً جو ہے وہ اپنی ساس کی لیے فکر مند ہے. ایک اور خوبصورت چیز نظر آتی ہے, وہ ایسا نہیں کہ وہ اسرائیل میں آ کر جو ہے اس نے اپنا کھانا کھا لیا, اس نے اپنا کھانا کھا لیا, اس نے کچھ بچا چھوڑا ہے. اسے ایسی فکر مندی ہے کہ وہ گھر گئی ہے تو اس نے وہ خوراک جو اس نے بچائی ہے وہ اس کو اپنی ساس کو دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روت جو ہے وہ ایک بہت اچھی بہو تھی, وہ وفادار بھی تھی, وہ اپنی اچھی چیزوں میں اپنی ساس کو شریک بھی کرتی تھی. اور یہی بات ہمیں نومی میں بھی نظر آتی ہے کہ نومی بھی جو ہے وہ روت کی راحت کا سبب تھی, وہ بھی اپنی اچھی چیزوں میں روت کو شریک کرتی تھی. تو یہ شراکت کا ریلیشن شپ ہے, یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے, یہ جھگڑا نہیں ہے کہ شوہر میرا ہوگا یا وہ میرا بیٹا ہے یا پہلے وہ میری سنتا تھا اب وہ سنتا نہیں. تو اٹس ناٹ لائک بیٹل فیلڈ نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں ساس اور بہو کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر وہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ جو اپنے ریلیشن شپ کو انجوائے کریں گی تو جو جیون ساتھی ہے اس کو بھی سکون ملے گا, اور دوسری بات یہ ہے جو بیٹا ہے وہ بھی تابعداری میں بڑھے گا. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت بالکل نہیں ہے, باتیں بہت ساری ہیں, مگر پھر کوشش کریں گے کہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر سکیں. مگر امید ہے کہ آج کے ساس اور بہو کے سیریل سے نہیں بلکہ کلام مقدس میں سے جو کچھ ہم نے سیکھا, امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے اور ہماری مائیں جو سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے بیٹے اب ہمارے بیٹے نہیں رہے, بہوؤں نے آ کر ان پر قبضہ کر لیا ہے, یا بہویں سمجھتی ہیں کہ اب یہ میرا شوہر ہے, تو خدا کرے کہ ہم اس طرح کی سیاست سے, اس طرح کی لڑائی جھگڑوں سے, اس طرح کے ماحول سے دور ہوں, اور جو خدا کے کلام میں ہمیں خوبصورت بہترین رشتہ محبت کا, وفاداری کا, تابعداری کا رشتہ نظر آتا ہے, نومی اور روت کی صورت میں اسے پڑھیں, سیکھیں اور اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں. گاڈ بلیس یو.